अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है खुदावंद मुताल के लिए, दरूद है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के लिए, और लानत और ज़िल्लत और रुसवाई है उनके लिए जिन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म किया, उनका हक़ गसब किया और उनके मकाम और मनसब पे कब्ज़ा किया। और ये लानत दायमी है, अबदी है, आज से क़यामत तक के लिए अल्लाह ने दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए मखसूस कर दी है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रखा और हक़ गोयान के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम आज जिस प्रोग्राम में मौजूद हैं उसका मौजू आयतुल्लाहिल उज़्मा मरहूम मिर्ज़ा सैयद महदी हुसैन शिराज़ी रिज़वानुल्लाहि अलैहि की वफ़ात के दिन से मुताल्लिक़ है। और आज के दिन में मरहूम ज़ईम हौज़ा इल्मिया की वफ़ात पर हम गुफ्तगू करेंगे और मरहूम की अखलाक़ी, सियासी, इज्तिमाई किरदार और उनकी हौज़ा इल्मिया में खिदमत और उनकी मर्जियत और उनकी खिदमात पर हम बहस करने के लिए अपने साथ इस वक्त मेहमान रखते हैं। साथ में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद वक़ार अहमद रिज़वी साहब मुज़फ़्फ़रपुर बिहार इंडिया से। आइए हम स्काइप कॉल पर वो मौजूद हैं, उनसे फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। या अली मदद। कैसे हैं किबला? खैराफियत से इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किबला, जिस तरीके से आप जानते हैं कि आयतुल्लाहिल उज़्मा मरहूम मिर्ज़ा महदी हुसैनी शिराज़ी रिज़वानुल्लाहि अलैहि के यौम वफ़ात से मुताल्लिक़ आज प्रोग्राम है, तो इस मौजू पर ज़ाहिरी बात है मोमिनीन नहीं जानते ये बुज़ुर्गवार कौन थे। ज़ाहिरी बात है एक मुद्दत गुज़री, मरूर ज़मान के साथ इंसान को अल्लाह ने एक कैफ़ियत दी है जिसे निसियान या भूल जाना कहा जाता है, जो इंसान से मरबूत है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने इससे मुबर्रा फरमाया है। तो इंसान जब मुद्दत गुज़र जाती है तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आरी हो जाता है और भूल जाता है। बहरहाल याद दहानी के तौर पर मैं चाहूँगा कि मोमिनीन की खिदमत में आज की मुनासबत पर मुख्तसरन रोशनी डालिएगा कि ये आयतुल्लाह मिर्ज़ा महदी हुसैनी शिराज़ी मरहूम कब दुनिया में तशरीफ़ लाए और इनकी शख्सियत किस अहमियत की हामिल है। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की गुफ्तगू मिर्ज़ा सैयद महदी हुसैनी शिराज़ी, जो कि मर्जे बुज़ुर्ग थे और अज़ीम मर्जे तक़लीद थे। इनकी विलादत करबला मुअल्ला में 1304 हिजरी क़मरी में हुई और इनकी वफ़ात 1380 क़मरी में करबला मुअल्ला में हुई। माशाअल्लाह। इनके वालिद मोहतरम मिर्ज़ा हबीबुल्लाह शिराज़ी साहब थे और इनके वालिद का इंतकाल जब ये छोटे थे, कमसिन थे, अय्याम तुफूलियत में थे, उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया था। बहुत बड़े घराने के थे। इन्हीं के घराने से मिर्ज़ाए बुज़ुर्ग शिराज़ी भी गुज़रे हैं और ख़ानवादे इज्तिहाद से इनका ताल्लुक़ है। काफ़ी तादाद में इनके घराने में उलमा और फ़ुक़हा गुज़रे हैं और जो इनकी ज़िंदगी है वो इल्म व फ़ुक़ाहत से भरी हुई है और कमसिनी में इन्होंने काफ़ी रंजो गम उठाए, मगर जैसा कि इनका ख़ानवादा ही पूरा का पूरा ख़ानवादा इल्म व फ़ुक़ाहत से भरा हुआ था, इसलिए इन्होंने सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए हर मुश्किलात का सामना किया,
لیکن جو عزم و ارادہ تھا کہ ہم علوم دین کی تبلیغ کریں گے، اس میں یہ کہیں پیچھے نہیں ہٹے، اور کئی طرح سے کبھی مثلاً ان کے خلاف استعماری طاقتوں نے پروپیگنڈا کیا اور ان کو ستایا. کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ ان کے فتاویٰ کے متعلق غلط افواہیں بھی پھیلائیں، مگر ان کو اللہ پر توکل تھا، اور اس توکل کی بدولت یہ آگے ہی بڑھتے رہے، اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ کافی تعداد میں ان کے شاگرد اس دنیا میں تیار ہوئے، اور بہت بڑے بڑے علماء ان سے فیضیاب ہو کر کے دنیا میں آئے، اور انہوں نے علوم دین کی تبلیغ کی. خاص طور سے ان کے درس و تدریس کا مرکز کربلائے معلیٰ تھا، اور جہاں ان کے درس و تدریس کا شہرہ جس جگہ سے ساری دنیا میں پھیلا، اور وہیں سے ان کی مرجعیت کا بھی اعلان. قبلہ، جی فرمائیں. آپ کا شمار حوزہ علمیہ کی مؤثر ترین شخصیات میں ہوتا ہے. وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے آپ مؤثر ترین ہو گئے؟ وہ ہوا یہ کہ جو جیسا کہ میرزائے بزرگ شیرازی، تو ان کا جو ہے وہ عالم تشیع میں جو ان کا کارنامہ ہے، تحریر میں تمباکو، تو وہ بھی ایک اپنے آپ میں بہت بڑا کارنامہ ہے، جس طرح سے انہوں نے اس وقت کے چیلنج کا سامنا کیا. مگر اس کے علاوہ ایک فہرست ہے، بڑے بڑے علماء کی تعداد تو 500 تک ہے، لیکن اس میں 300 تو مجتہدین ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ آغائے ابو الحسن اصفہانی کا دور، اور پھر آغائے حسین قمی کا دور آیا. تو آغائے حسین قمی نجف اشرف چلے گئے کربلائے معلیٰ سے، تو اب کربلائے معلیٰ میں جہاں سے درس و تدریس چل رہی تھی اور طلاب علوم دینی سیراب ہو رہے تھے، تو اس وقت علماء کو یہ محسوس ہوا کہ کربلائے معلیٰ میں جو سب سے بزرگ شخصیت ہیں وہ جناب آیت اللہ مرزا مہدی شیرازی ہیں. تو اس حالات میں کہ کس طرح سے اب اس خلا کو پر کیا جائے جو واقع ہوا ان کے آغائے حسین قمی کے نجف اشرف جانے کے بعد، تو لوگ خود بخود علماء متوجہ ہوئے ان کی طرف، جس کی وجہ سے یہ ان کی مرجعیت اور جو کربلائے معلیٰ کا حوزہ ہے اس کی سرپرستی آپ کے حصے میں آئی، اور وہاں سے آپ علوم دینی کو سیراب کرتے رہے. آپ نے اپنی طول حیات میں کن دینی اور سیاسی فرائض کو انجام دیا؟ ہاں، اس میں یہ ہے، دیکھیں جو ہم نے جو ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، تو اس میں جو سیاسی حالات جو چونکہ کئی بار عراق کو، کئی بار جو ہے وہ انگلش سلطنت جو ہے اور انگریزی سامراج ہے، اس کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. اس کا سامنا آغائے مرزا شیرازی نے بھی کیا تھا، جو آغائے بزرگ تھے، جو کافی ان کا شہرہ ہے. اسی طرح کے حالات کا سامنا خود ان کو بھی کرنا پڑا. تو اس میں انہوں نے جو علماء کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اس طرح کے حالات کا کیسے مقابلہ کیا جائے. تو دیکھیں، انہوں نے ایک کام، پہلا کام یہ کیا، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے، کہ مسلمانوں کو کہا کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اور سنی اور شیعہ کے درمیان اتحاد کو فروغ دیا. اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم صرف نمازیں پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، لیکن جو ہمارے ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں ہم خلاف اسلام طاقتوں
کہ وہ ہر حکم کو مانتے چلے یا خاموش رہے اس پر اور وہ اپنا حکم نافذ کرتے چلے گئے تو پھر ہمارا نماز اور روزہ خدا کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے سب سے یہ اپیل کی کہ آپ لوگ اپنے فریضے کو محسوس کریں۔ اگر اس طرح رہا کہ جو سامراجی طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ منمانے طریقے سے اپنا کام کرتی چلی گئیں اور آپ لوگ یہ سوچتے رہے کہ ہم سے کیا مطلب، ہم تو اپنا دینی فریضہ ادا کرتے ہیں، تو یہ ہماری ناکامی ہے۔ اسی طرح کے حالات کا اس سے پہلے بھی عراق نے سامنا کیا تھا، جو اسی خانوادے کے بزرگ علماء نے اس ارادے کو ناکام کیا۔ تو انہوں نے اپنے زمانے میں تاریخی فتویٰ دیا تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم صاحب بھی اس وقت تھے، آپ کے شانہ بشانہ تھے، بلکہ انہوں نے بھی اس سامراجی طاقتوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا تھا کہ اس کے خلاف خاموشی جو ہے وہ دین سے بغاوت ہے اور اس طرح کی سازشوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے اس کو آگے بڑھایا اور وہ عبارتیں آج بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ اگر ہم کفر و الحاد کے تھوپے ہوئے قانون پر خاموش رہیں گے تو ہماری نماز روزہ خدا کو قبول نہیں ہے۔ اور اس طرح سے آپ نے اپنی فقہی تحریروں سے ان کو ناکام کر دیا، سامراجی طاقتوں کو۔ قبلہ، یہ لفظ سامراج آپ نے استعمال کیا، جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں ہم اپنی اصل کو بھولتے جا رہے ہیں، اپنی لغت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ کافی مومنین ہو سکتے ہیں سامراج سے آشنا نہ ہو، ممکن ہے فقط اس لفظ سامراج کا ترجمہ فرما دیں؟ ہاں، یہ جو ہے نا وہ جو آج کل تو یہ سامراج جو ہے وہ امریکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم یہ کہیں استکباری طاقت اگر ہم اس کا ترجمہ کریں، یعنی تکبرانہ رویہ۔ اور وہ تکبرانہ رویہ جس کی اصلیت شروع ہوئی وہ ابلیس کے اس احترام حضرت آدم سے انکار سے اس کا آغاز ہوا۔ تو جو ہے وہ اس کا ہم یہ کہیں گے کہ جو طاغوتی نظام، یعنی کہ حکم خدا، حکم رسول، حکم ائمہ معصومین کو انہی لوگوں کے درمیان میں اس کو پس پردہ ڈال دینا کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس میں جیسے آج کے دور میں ہم یہ کہیں گے کہ امریکہ کا بہت زیادہ جو ہے رول ہے، وہ پچھلے دور میں اگر آپ کتابوں کے اور آپ پلٹ کے ہمارے مومنین دیکھیں تو اس میں انگلینڈ یعنی انگلش ملک نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے دنیا میں لوگوں میں تفرقہ ڈالا ہے اور لوگوں کو بانٹا ہے۔ خاص طور سے عراق کے مومنین پر یہ بے پردگی تھوپنا، یا وہاں کی درآمدات، وہاں کی کھیتی وغیرہ کا فیصلہ کرنا کہ ہم خریدیں گے اور ہم ہی سے بیچیں وغیرہ وغیرہ، اور قوانین میں وہاں کے جس طرح غیر اسلامی اصولوں کو شامل کرنا، وہ انگلینڈ کی اس میں کافی کوشش رہی ہے، وہ پیش رہا ہے۔ تو اسی کو ہم نے کہا ہے کہ اسے سامراجی طاقت یعنی استکباری، غیر اسلامی، اور جسے کہیں بھید بھاؤ کی فکر، اور مسلمانوں سے خود انہی کا تشخص اور ان کی پہچان چھین لینے کی کوشش انگلینڈ نے کی تھی، کہ جس کو وہاں کے عراق کے علماء نے، فقہا نے، مجتہدین نے ناکام کر دیا۔ اس میں ہم ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ اس میں دیکھیں عوام مومنین کی بھی تعریف کرنی ہوگی کہ مومنین نے ان کا کہنا مانا۔ اگر یہ علماء جنہوں نے یہ تحریریں کی اور یہ اپیل کی مومنین کو، اور جو اپنا فریضہ تھا وہ نبھایا، اگر مومنین نہ مانتے تب تو وہ کامیاب ہو جاتے اور غلام بن کر کے رہ جاتے۔ تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ جب بھی اس طرح کا وقت آیا ہے، جب لوگوں نے علماء کی اپیل کو مانا ہے اور ان کا احترام کیا ہے، تبھی وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آج بھی اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج بھی دنیا کے سامنے جتنے چیلنج ہیں
ان میں ہم علماء کی تحریروں اور ان کی اپیل کو اہمیت دیں، اس کو اپنا فریضہ سمجھیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ، یہ فتویٰ آیت اللہ العظمہ سید مہدی حسینی شیرازی اعلی اللہ مقامہ شریف نے صادر فرمایا، جس سے ایران عراق میں برطانیہ کا تسلط اور زور ختم ہوا، یہ فتویٰ جو صادر فرمایا، فقط ایک سطر میں میں جواب چاہوں گا کہ یہ فتویٰ قبلہ نے انا کے لیے فرمایا تھا، بقا کے لیے فرمایا تھا، یا ضد کے لیے فرمایا تھا؟ اس کا ہدف کیا تھا؟ اس کے اسلام کی بقا تھی یا اپنی ذاتی انا تھی یا ضد تھی؟ کیا سبب تھا، کیوں یہ فتویٰ صادر فرمایا تھا؟ دیکھیے، اس میں یہ کہیں گے کہ جو ہمارا دو چیز ہے اسلام میں، ایک یہ ہے کہ امر بالمعروف اور ایک ہے نہی عن المنکر۔ ٹھیک ہے۔ تو امر بالمعروف اگر ہم خود بھی کر رہے ہیں اور خود بھی معروف پہ عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی معروف ہم سکھا رہے ہیں، لیکن جو منکرات ہیں جن کو خدا پسند نہیں کرتا ہے، اگر ان سے ہم منع نہیں کر رہے ہیں دوسروں کو، تو امر بالمعروف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پہلے آپ جو باطل کا انکار، باطل خدا ہے، یعنی انکار کیجئے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو انہوں نے جو اس کا یہ فتویٰ، جو تاریخی فتویٰ دیا تھا، اس کا مقصد صرف اور صرف بقائے اسلام، معرفت اسلام، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ تحفظ انسانیت بھی تھا۔ اس لیے کہ دیکھیں، انہوں نے یہ چیز انگلینڈ کے لیے نہیں کہی تھی، تم اپنے ملک پہ ٹھیک ہے، جو قانون تم چلانا چاہو چلاؤ۔ انہوں نے جرمنی کے لیے وہ فتویٰ نہیں دیا تھا۔ ہمارا ملک ہے، ہمارے بھائی رہتے ہیں، مسلمانوں کی کافی تعداد ہے، اکثریت ہے، اور اس میں آپ اپنے خود ساختہ قوانین کو تھوپ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے تو آپ ہمارے حقوق کو چھیننا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک میں بھی اسلامی اقدار کی حفاظت نہ کر سکے جہاں ہم اکثریت میں ہیں، تو پھر ہم کہاں اپنا اسلام اور اپنی تہذیب اور اپنا کلچر ہم کہاں پیش کریں گے؟ یہ اس کی لاجک تھی۔ اور اس میں ایک بات کہوں گا کہ اس خانوادے نے، جو ہم نے ان کی تاریخ پڑھی ہے، اس کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتحاد پہ بہت انہوں نے زور دیا ہے، کہ اس لیے کہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب تک مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، چونکہ ہمارے جو بھی فرقے ہیں، بہرحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تئیں اور عظمت اہل بیت علیہ السلام کے تئیں ہم سب متحد ہیں اور ایک ہیں۔ بے شک وجہ فرمایا آپ نے، ہمارا اتحاد فقط اور فقط توحید، رسالت اور امامت کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ان پر نہیں تو یقیناً ساتھ مل بیٹھنا تو ہو سکتا ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آیت اللہ العظمہ سید مہدی شیرازی صاحب کی اخلاقی فقہی کیا خصوصیات تھیں؟ بہت ہی اخلاقیات تو اس خانوادے کا خاصہ ہے، اور تربیت جو ان حضرات کی ہے، وہ آپ ان کے والد ہوں یا ان کی ماں ہوں، سب کی تربیت کا یہ اثر ہے جو اس خانوادے کے تمام افراد ہیں، جو بھی ملا ہے آج بھی، جو ان کے خانوادے کے افراد ہیں، ان سے جو بھی ملا ہو، ہاں ان کے فرزندان میں حضرت آیت اللہ العظمہ سید محمد حسینی شیرازی، حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی، ان سے بھی جو ملا ہو، تو ان کے اخلاق کا وہ نہ صرف قائل ہوتا ہے بلکہ وہ دوسروں سے بھی بیان کرتا ہے۔ ان کے اخلاقیات کا دیکھیں، ان کے اخلاقیات میں بہت بڑا حصہ زہد، خوف خدا اور احترام انسانیت کا بہت بڑا رول ہے۔ زہد ان کے اندر اتنا تھا کہ یہ اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ دیکھو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اور جب بچے ان سے کہتے تھے کہ
ابا آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا مطالعہ کرتے ہیں، کتنا جاگتے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ آرام تو اب ہم قبر میں ہی کریں گے۔ اچھا، دوسرے یہ کہ یہ اپنے گھر میں اپنی جو شریک حیات ہیں امور خانوادگی میں ان کی بڑی مدد کرتے تھے، بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، اس کے علاوہ کہیں بھی